अजीज़ तलबा, मरहबन बिअऊदतिकुम अय्युहा तुल्लाबुल किराम इला दर्सिल हदीस मिन जदीद फहियाकुमुल्लाह वकरमकुमुल्लाह वज़ादकुमुल्लाह शरफन व इज़्ज़ा दाईन अल्लाह जल्ल शअनुहु अन युबारिक लना फी हाज़िद दुरूस व अन युसहिल अलैना हाज़िल उलूम। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व अतम्मिम बिल खैर। रब्बि साहिल व यस्सिर वला तुअस्सिर अलैना या मुयस्सिरा कुल्लि असीरिन। अज़ीज़ तलबा, अल्लाह की तौफ़ीक और उसके फ़ضल और करम से मिशकातुल मसाबिह के सिलसिला दुरूस का यह एपिसोड नंबर 6 छठा सबक आपके सामने मौजूद है। और हस्बे मामूल अहादीस पर, अहादीस के तर्जमा, अहादीस की इबारत, अल्फाज का तलफ़ुज़ और उसके उर्दू तर्जमा पर फोकस होगा। नीज़ जो अल्फाज काबिल वज़ाहत होंगे उनकी इंशाअल्लाह मुख्तसर वज़ाहत होगी, और इसी तरह हदीस की सनादी हैसियत की तरफ भी इशारा किया जाएगा। वमा तौफ़ीक़ुना इल्ला बिल्लाह। तो आते हैं, देखते हैं कि आज के सबक के हवाले से हमारे पास पहली हदीस कौन सी है और किस से ये मरवी है और उसका टॉपिक क्या है। आपके सामने ये हदीस मौजूद है, आपसे मैं शेयर करता हूँ दोबारा। हदीस नंबर 11, जिसका टॉपिक है दोहरे अजर के हकदार अशखास। वो जिनके लिए अल्लाह ने एक नहीं बल्कि दोहरा अजर रखा है एक अमल पर। वो कौन से हैं लोग? व नबी मूसा अल अशरी रज़ी अल्लाह अन्हु, अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह अन्हु से ये रिवायत है। काला, वो कहते हैं, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सलासतुन लहुम अजरान, कि तीन किस्म के खुश नसीब ऐसे लोग हैं जिनके लिए दो अजर हैं, एक अमल पर दो अजर। राजुलन, एक वो आदमी, मिन अहलिल किताब, अहले किताब में से, तबन वो यहूदी या ईसाई लोग हैं। आमन बे नबी ही, जो पहले अपने नबी पर ईमान लाया। व आमन बे मोहम्मदिन, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर भी उसे मिला और वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी ईमान लाया। पहले अपने नबी पर तो ईमान था ही, लेकिन बाद में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी ईमान लाया। तो ऐसे शख्स के लिए दो अजर हैं, एक अपने नबी पर ईमान लाने का और एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर ईमान लाने का, कि अपनी आपकी असल उम्मत में से उसका शुमार हो गया। वल अब्दुल ममलूक, और इसी तरह वो ग़ुलाम, इज़ा अद्दा हक़ अल्लाही, जब वो दयानतदारी से अल्लाह का हक़ भी अदा करता हो, अदा करे। वह हक़ का मवाली है, और अपने आकाओं का हक़ भी, जिनका वो ग़ुलाम है उनकी भी दयानतदारी से ज़िम्मेदारी अदा करे, उनका हुक्म माने और उनका हक़ अदा करे। वराजुलन, तो ऐसा शख्स जो है अल्लाह का हक़ अदा करने वाला और अपने आकाओं का, जो दुनिया में उसके मालिक हैं, तो इस शख्स के लिए भी दोहरा अजर है। वराजुलन, और एक वो शख्स तीसरा जिसके लिए दोहरा अजर है। कानत इंदहु अमतुन, कि जिसके पास एक क्या थी? लौंडी। एक लौंडी थी जिसका वो मालिक था। ये उस वक़्त की बात है जब ज़र खरीद लौंडियाँ होती थीं, या काफरों की जो अपना माल गनीमत में से मुजाहिदीन के हाथ आती ख़वातीन या औरतें, उनकी बात है। कि इंदहु अमतुन, के जिनके पास एक लौंडी थी, यताउहा, तो उसके साथ वो मुबाशरत भी करता, मुजामत करता उसके साथ। फ़अद्दबहा, और फिर उसको उसने तालीम दी हो, यानी अदब सिखलाया हो। फ़ाहसना तादीबहा, और अच्छा अदब उसने उसको सिखलाया, अच्छा अदब उसकी उसने तालीम दी। व अल्लमहा, और उसे इल्म से नवाजा, इल्म के जेवर से रास्ता किया, तालीम व तरबियत से। फ़ाहसना तालीमहा, और अच्छी तालीम और तरबियत उसकी की। ठीक है जी। यानी अपनी लौंडी को उसने गैर नहीं समझा, सिर्फ ग़ुलाम ही नहीं समझा कि उसे काम ले जानवरों की तरह या गैर इंसानी अंदाज से,
بلکہ اسے مجامت تو کرتا ہے، لیکن اس کو ادب بھی سکھلایا، اس کو اچھا ادب اور تعلیم کے زیور سے، تربیت سے آراستہ و پیراستہ کیا۔ ثم اعتقها، پھر اس نے اس کو آزاد کر دیا۔ اللہ اکبر۔ فتزوجها، اور آزاد کرنے کے بعد اس نے جانے نہیں دیا اس کے ساتھ نکاح کیا، جیسا کہ آزاد اور اس کے ساتھ نکاح کیا جاتا ہے۔ تو فلاح اجران ہے، تو اس کے لیے 2 اجر ہیں، متفق علیہ۔ تو یہ 3 قسم کے لوگ ہیں جن کے لیے اللہ نے 2 اجر رکھے۔ فوائد و مسائل۔ تو ایک تو یہ اس حدیث سے ہمیں فائدہ حاصل ہوا یا ہم نے سمجھا کہ اہل کتاب کی دیگر ادیان باطلہ پر فوقیت، یہودی اور عیسائی، ان کی جو خواتین ہیں ان کے ساتھ نکاح بھی جائز ہے اگر وہ عفیفہ ہوں، حیادار ہوں، تابع دار ہوں، اور جبکہ دیگر جو کفار ہیں ان میں سے کسی کی عورت کے ساتھ بھی جو ہے وہ نکاح مسلمان کے لیے، مومن کے لیے جائز نہیں۔ تو اس اعتبار سے اہل کتاب جو ہیں وہ دیگر دوسرے جو دین ادیان ہیں باطلہ جھوٹے، ان پر یہ ان کی فوقیت ہے۔ نمبر 2، اپنے مالکوں کی حق ادائیگی کا دنیا آخرت میں صلہ۔ اگر کوئی شخص غلام ہے اس وقت کے غلاموں کی طرح، اور آج کل یہ جو نوکر اور خادم ہیں جو ان جیسے تو نہیں لیکن بہرحال تنخواہ لیتے ہیں، تو وہ بھی اس حکم میں شامل ہوں گے اگر وہ صحیح دیانتداری سے حق ادا کرتے ہیں اور خیانت نہیں کرتے۔ تو دنیا اور آخرت دونوں میں صلہ ملتا ہے ان کو، دنیا میں بھی انہیں صلہ ملتا ہے، وہ تنخواہ لیتے ہیں، اور اللہ کے ہاں بھی اجر ہوگا۔ کسی بھی شخص کی اچھی تعلیم و تربیت باعث اجر و ثواب ہے۔ تو اگر اپنی لونڈی جو ہے اس کی اچھی تعلیم و تربیت کرنے سے اگر 2 اجر ہے، تو اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت اور اس کو اچھا ادب اور تعلیم سے راستہ پر راستہ کرنے کا کتنا اجر ہوگا۔ تیسرے حدیث نمبر 12، اسلام مومن کی جان، مال اور عزت کا ضامن۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث بڑی معروف ہے، کہ امیر تو کہ مجھے حکم دیا گیا ہے، ان اقاتل الناس، کہ یہ میں لوگوں سے قتال کروں، لڑائی کروں، حتیٰ یہاں تک کہ یشہدوا، وہ گواہی دیں اللہ الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وان محمد الرسول اللہ، اور محمد اللہ کے سچے رسول ہیں، اللہ جل شانہ کے رسول ہیں۔ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرنے لگیں، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیں، فَإِذَا فَعَلُوا، تو جب انہوں نے یہ عمل کر لیا، یہ سارے اعمال، ذَلِكَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، تو جب انہوں نے یہ اعمال کر لیے، عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، تو انہوں نے مجھ سے اپنے خون اور اپنے مال بچا لیے، عَصَمُوا بچا لیے انہوں نے، منی مجھ سے، دماءہم اپنے خونوں کو، واموالہم اور اپنے مالوں کو، الا بحق الاسلام، سوائے اسلام کے حق کے۔ اور اسلام کا حق کیا ہے وہ آگے ذکر میں کرتا ہوں فوائد میں۔ وحسابہم علی اللہ، اور ان کا حساب اللہ پر ہوگا۔ متفق علیہ۔ الا ان مسلما، مگر امام مسلم نے، 3 بار اس کو اچھی طرح سے پڑھو لیے، کام کرنا شروع کرو، چلو۔ یہ پلیز سوئچ آف دا اسپیکر پلیز۔ الا ان مسلما، مگر یہ کہ مسلمان، نا صحیح مسلم میں امام مسلم نے یہ الفاظ ذکر نہیں کیے، لم یذکر الا بحق الاسلام، انہوں نے پوری حدیث ذکر کی ہے لیکن الا بحق الاسلام وحسابہم علی اللہ، یہ ذکر کیے ہیں الفاظ، لیکن الا بحق الاسلام کے الفاظ اس اوپر کی حدیث میں صرف امام مسلم نے ذکر نہیں کیے، باقی سارے الفاظ جو ہیں وہ امام مسلم کے بھی ہیں اور امام بخاری کے بھی ہیں۔ اچھا جی، یہ تو ترجمہ ہوا، حدیث معروف ہے۔ تو ایک تو حدیث سے یہ ثابت ہوا شہادتین کی اہمیت و فضیلت واضح ہوئی، شہادتین اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، ایک تو اس کی اہمیت و فضیلت ہے کہ جب انسان یہ اقرار کر لے تو بظاہر اس کا جان، مال اور عزت محفوظ ہو جاتی ہے۔ تو اقامت دین کے 2 بنیادی اصول ہیں، اقامت صلاۃ اور ادائے زکوٰۃ۔ تو اس حدیث کے مطابق نماز کا قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا، یہ اصل میں
دین کو اللہ کی زمین پر قائم کرنے کے لیے یہ بنیادی دو عمل ہیں۔ اس کے بغیر اللہ کی زمین پر اللہ کا حکم نافذ نہیں ہو سکتا، جب تک کہ خلیفہ یا امیر المومنین یا اسلام کا جو بادشاہ خلیفہ ہے، جب تک ان دونوں کو نافذ نہ کرے۔ تو یہ ایک زکوٰۃ ہے اور ایک نماز ہے۔ اس لیے فرمایا وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ شہادتین کے بعد وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، کہ جب وہ نماز قائم کرنے لگیں وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ دیں، تو فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، تو انہوں نے بچا لیے مجھ سے اپنے مال اور اپنے خون اور اپنے مال۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو روزہ جو ہے وہ اس میں افضائل میں آ جاتا ہے۔ جو نماز قائم کرتا ہے وہ ہو نہیں سکتا کہ روزہ نہ رکھے ایک سال کے بعد، جو 5 وقت کا نمازی ہے، یہ ناممکن ہے۔ ایسے تو بہت سے ہیں کہ جو روزے تو رکھتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، لیکن ایسا کوئی نہیں آپ کو نظر آئے گا کہ نماز پنجگانہ پڑھتا ہو، فرض نماز باقاعدگی سے، اور وہ روزہ نہ رکھے۔ اس لیے روزے کا ذکر نہیں ہوا، کیونکہ بنیادی چیز نماز ہے۔ اسی طرح حج کا بھی ذکر نہیں ہوا، اس لیے کہ حج بھی ذیل میں آ جاتا ہے۔ جو زکوٰۃ ادا کرے ریگولرلی ہر سال اپنے مال سے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ زکوٰۃ اگر حج اس پر فرض ہو تو حج نہ کرے؟ حج ضرور کرے گا۔ تو اسلام ایک مومن کی جان مال اور عزت کا محافظ ہے، ایک مومن کی، جب وہ شہادتین کے بعد اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ دینے لگے، تو پھر اس کے جو اپنا اس کا اسلام ضمانت دیتا ہے اس کے جان مال اور عزت کی حفاظت۔ حدیث میں حق الاسلام اللہ بحق الاسلام کے الفاظ تھے، ہاں کہ اسلام کے حق کے ساتھ، مگر اسلام کے حق کے ساتھ سے مراد یہ ہے کہ کوئی کسی شخص کو ناحق قتل کر دے، یا شادی شدہ زنا کرے، یا کوئی اسلام قبول کر لینے کے بعد مرتد ہو جائے، تو اسلامی حکومت قاتل کو قصاص میں اور زانی اور مرتد کو شرعی حد جاری کر کے جان سے مار دے گی۔ تو یہ حق کا قتل ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ ناحق ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی کسی کی مرضی کے بغیر اس کا مال غصب کر لے تو اس کا مال اسے واپس دلوایا جائے گا۔ تو یہ اسلام جو ہے وہ ضامن ہوتا ہے۔ یہ یہاں کسی کا یہاں لکھنا چاہیے۔ تو یہ کلیئر ہے والد عزیز طلب، آگے آتے ہیں نئی حدیث کی جانب۔ حدیث 13، عہد و پیمان کی پاسداری۔ وان انس بن مالک، انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، انہ قال، کہ بے شک انہوں نے یہ کہا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی صلاتنا، جس شخص نے ہماری نماز پڑھی، واستقبل قبلتنا، اور ہمارے قبلہ کی طرف منہ کیا، یعنی نماز کی ادائیگی کے وقت، وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا، اور ہمارے ذبیحہ کو یعنی ہمارے حلال کردہ جانور کو اس نے کھا لیا، تو فَذَلِكَ الْمُسْلِمُ الَّذِي، تو یہ وہ مسلمان ہے، فَذَلِكَ المسلم، وہ مسلمان ہے، الَّذِي لَهُ ذِمَّةُ اللَّهِ، کہ جس کے لیے اللہ کا ذمہ ہے، یعنی اللہ اس کے اس اسلام کی پاسداری کریں گے، وَذِمَّةُ رَسُولِهِ، اور اس کے رسول کا ذمہ ہے اس شخص کے حق میں، اس کو ایسا مسلمان ہے۔ فلا تخفر اللہ فی ذمتہ، تو تم نہ کمی کرو اللہ کی ذمے کے بارے میں، فلا تخفر اللہ فی ذمتہ، یعنی اللہ جل شانہ کا جو ذمہ ہے اس مسلمان کے بارے میں، حفاظت کا ذمہ یا پاسداری کا، تو اس میں تم کمی نہ کرو۔ کیا مطلب؟ کہ تم بھی اس کو حق دو، تم بھی اس کو مسلمان گردانو، اپنے سمجھو، اور ان کے ساتھ مسلمانوں والا ہی معاملہ کرو، کیونکہ اللہ کا ذمہ ہے اور اس کے رسول کا، جو یہ 3 کام کرے گا۔ رواہ البخاری، اسی امام بخاری نے روایت کیا۔ تو بہرحال اس کی وضاحت جو ہے وہ یہ ہے کہ تارک نماز کو کافر کہنے والے علماء و محدثین کی دلیل، یہ ایک حدیث ان اہل علماء کی یہ دلیل بنتی ہے جو کہتے ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ کیا ہے؟ کافر ہے۔
اس لیے آپ نے یہاں فرمایا من صلی صلاتنا، جس نے ہماری نماز پڑھی، واستقبل قبلتنا، تو اس نے ہمارے قبلے کی طرف منہ کیا نماز پڑھتے ہوئے۔ تو سب سے پہلے نماز سے ابتدا ہوگی کہ یہ شخص کیسا ہے۔ اگر نماز ہی نہیں پڑھتا تو وہ اسلام سے خارج ہے، دین سے، اس کو ہم کافر سمجھیں گے۔ تو وہ ان لوگوں کی دلیل ہے جو یہ کہتے ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھتا غفلت سے بھی، خواہ غفلت یا کوتاہی یا سستی کی وجہ سے بھی نماز نہیں پڑھتا، تو وہ بھی کافر ہے۔ اور یہ زیادہ درست لگتا ہے مجھے یہ دلیل ان لوگوں کا رجحان جو یہ کہتے ہیں کہ جو نماز سستی کی وجہ سے بھی چھوڑ دیتے ہیں، غفلت کی وجہ سے، تو وہ کافر ہیں۔ ہاں، یہ حدیث میں مذکور تینوں کام سر انجام دینے کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ اب وہ پورا مسلمان ہے اور اس کے جان مال محفوظ ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ صرف نماز پڑھتا ہے بظاہر، جیسے منافق نماز پڑھتے تھے، اور ہماری طرف، ہمارے قبلہ کی طرف منہ بھی کرتا ہے اور ہمارا ذبیحہ بھی کھا لیتا ہے، لیکن اور کوئی کام نہیں کرتا، نہ جہاد کرتا ہے، نہ زکوٰۃ دیتا ہے، نہ روزے رکھتا ہے، اور ان کا انکار کرتا ہے، تو پھر ایسے مسلمان کا ذمہ اللہ کے رسول تو نہیں نہ لیں گے۔ تو اصل میں یہ عزیز طلبہ، حدیثیں جب اللہ کے رسول فرماتے تھے نا، بیان کرتے تھے، تو اس وقت جو ماحول ہوتا تھا اس کو سامنے رکھ کر آپ صرف بعض دفعہ ان چیزوں کا نام لیتے تھے کہ جن کے لیے کمی آپ محسوس کرتے تھے کہ لوگ کوتاہی کر رہے ہیں۔ تو نماز چونکہ انتہائی بنیادی چیز ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ذبیحہ کھانے کا معاملہ بھی جو ہے وہ بھی اس وقت ناپید ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اس وقت فرمائی ہو۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی کام چھوڑ دے، باقی بھی کرے اور اس کے ساتھ یہ بھی، تو یہ علامت ہے۔ مذکورہ تینوں اوصاف کی موجودگی میں اگر کوئی ختم نبوت کے عقیدے کا منکر ہے تو وہ سریعاً دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ اگر نماز پڑھ رہا ہے، ہمارے قبلہ کی طرف ذبیحہ بھی کھا رہا ہے، اور ختم نبوت کا انکار کر رہا ہے، کسی اور کو اس نے رسول مان لیا، جی یہ جو غلیظ لوگ ہیں، انتہائی قادیانی وغیرہ، انہوں نے جو اپنا اس کو، قادیانی جو ہیں، انہوں نے غلام احمد کو نعوذ باللہ من ذالک نبی یا رسول مانا ہوا ہے، استغفر اللہ الیاذ باللہ۔ تو خواہ جتنے بھی دوسرے کام صحیح کریں، تو ختم نبوت کا اگر انکار ہے تو وہ کافر ہے انسان، کفر والا معاملہ ہوگا اس کے ساتھ۔ آگے ہے جی حدیث نمبر 14، جنت میں جانے کے ذرائع کیا کیا ہیں۔ یہ حدیث بتا رہی ہے آپ کو کہ یہ کام کرو، جنت میں انشاءاللہ چلے جاؤ گے بفضل اللہ۔ وعن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، قال، کہتے ہیں، عطا اعرابی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک بدوی آئے، اعرابی اپنا دیہاتی، صحرا میں رہنے والے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فقالا، تو کہنے لگے، دلانی علی عمل، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے رہنمائی فرمائیے، میری رہنمائی کیجیے، دلانی علی عمل، ایسے عمل پر، اذا عملت، جب میں اس عمل کو کروں، تو دخلت الجنت، تو میں جنت میں چلا جاؤں۔ قالا، بڑا ایک پراپر اور بڑا شارٹ کٹ ٹو دی پوائنٹ سوال، آپ کا بھی دیکھیے ذرا سوال کیسا ہے، جواب کیسا ہے۔ جیسا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا نا، کس کو، اس اعرابی کو جو آیا تھا، وہ اجنبی، جو حقیقت میں جبریل الامین تھے، تو انہوں نے بھی سوال کیا، اسی طرح کا جواب۔ قال، آپ نے فرمایا تھا، عبد اللہ، یہ کہ تو اللہ کی عبادت کر، اللہ وحدہ لا شریک کی، ایک ہی عبادت، شرک چھوڑ دے، ولا تشرک بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کرنا، یا کسی چیز کو بھی شریک نہ ٹھہرانا مخلوق میں سے۔ وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، اور یہ کہ تو فرض نماز جو لکھی ہوئی ہے، پریسکرائبڈ پریئر، اس کو تو کمپلسری، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، فرض لکھی ہوئی نماز جو ہے وہ تو قائم کرے، پڑھے نہیں بلکہ قائم کرے۔ وَتُؤَدِّيَ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، اور فرض زکوٰۃ جو ہے وہ تو ادا کرے۔ شیخ وَتَصُومُ رَمَضَانَ، اور تو رمضان کے روزے رکھے۔ اب حج کا ذکر نہیں ہے، اس لیے کہ حج ابھی فرض نہیں ہوا تھا، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ نہیں کیا جب یہ سوال ہوئے تھے۔ شیخ پڑھنے اور قائم کرنے میں کیا فرق ہے؟ ہاں، یہ بعد میں کریں گے انشاءاللہ۔ پڑھنا تو یہ ہے کہ بس جس وقت جی چاہا، ٹائم ہے، چلیں جی اکیلے بھی پڑھ لیتے ہیں، نماز پڑھ تو لی نا۔ قائم یہ نہیں ہے، قائم کرنا یہ ہے ایک وقت پر
باجماعت، آداب اور محاسن کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ، پوری سنت کے مطابق، وقت پر بعد اور باجماعت، یہ اقامت ہے۔ ٹھیک ہے۔ چلو جی، قال آپ نے فرمایا، جب یہ اس نے سنا، عربی نے یہ جب جواب سنا پورا، قریباً پانچوں آ گئے ارکان پلرز آف اسلام اس میں، جسے حج کے سوا، حج ابھی فرض نہیں ہوا، وہ 9 ہجری میں ہوا تھا جمہور اہل علم کے نزدیک۔ تو کالا کہنے لگا وہ بدوی، والذی نفسی، اس ذات کی قسم کہ میری جان بیدہی اس کے ہاتھ میں ہے، یعنی اس اللہ کی ذات کی قسم جس کے قبضہ یہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا ازید علی ھذا شیئا، نہ میں زیادہ کروں گا اس پر کچھ بھی زیادہ نہیں کروں گا، لا ازید علی ھذا شیئا ولا انقص منہ، اور نہ اس میں سے کمی کروں گا۔ فلما ولا، تو پھر جب اس نے منہ پھیرا، یہ بات کہتے ہوئے پھرا واپسی کے لیے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنیے ذرا غور سے، من سرہ، وہ شخص جسے یہ پسند ہو، یا ینظر الی رجل من اہل الجنہ، کہ وہ اہل جنت میں سے کسی شخص کو دیکھے، فلینظر الی ھذا، تو اسے چاہیے کہ وہ اس شخص کو دیکھ لے۔ متفق علیہ۔ دیکھیے ذرا، پوری عبادت ہے، کوئی زیادہ نہیں، نہ اس میں نفلی، جیسے کہ اگلی حدیثوں میں بھی آ رہا ہے وضاحت۔ تو حدیث اعظم میں شہادتین کا ذکر اس کے معروف ہونے کی وجہ سے نہیں کیا گیا، ظاہر ہے کہ جو سوال کر رہا ہے وہ شہادتین تو اس نے پڑھی ہوگا، تو اس لیے ذکر نہیں کیا۔ تو لہذا شروع کے الفاظ تھا عبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، اس کے قائم مقام تصور کیے گئے ہیں کہ ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، یہ ان الفاظ کے قائم مقام ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اس لیے ضرورت نہیں، آپ نے سمجھی۔ نمبر 2، جنت کے حصول کے لیے کم از کم ایک مسلمان کے لیے فرائض کی بجا آوری ضروری ہے۔ یہ حدیث دلیل ہے اس بات پر کہ اگر نفل نہیں پڑھتا کوئی شخص، صرف فرض ادا کرتا ہے فرائض، تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ جنت میں جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی سچائی کی دلیل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جب اس نے یہ جواب دیا تو آپ نے اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنہ فلینظر الى ھذا، تو یہ آپ کی نبوت اور رسالت کی صداقت ہے کہ جس کو آپ اللہ کے رسول کہہ دیں یہ جنتی ہے تو وہی جنتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے سوا ہم کسی پر بھی جنتی ہونے کا لیبل نہیں چڑھا سکتے، خاص کے بظاہر کتنے بھی عمل اچھے ہوں، اور نہ ہی کسی کو جہنمی کہہ سکتے ہیں سوائے جس کے اللہ اس کو اور اس کے رسول نے جس کو جہنمی کہا ہے۔ اللہ اکبر۔ دین میں سوال کی اہمیت، آج ہم ہر سیاسی جو مرنے والا اس کو ہم شہادت کا لیبل اس پر لگا دیتے ہیں، یہ شہید ہے، یہ بھی جائز نہیں شہید کہنا کسی کو، اللہ یہ کہ جس کو اللہ اس کے رسول جو ہے شہادت کی جس کی گواہی دے دیں۔ وان سفیان ابن عبداللہ الثقفی رضی اللہ عنہ، بڑی معروف حدیث ہے، اس کو ان حدیثوں کو بھائی جو صحیح حدیثیں ہیں ان کو زبانی یاد بھی کر لیا کرو، بعض چھوٹی چھوٹی حدیثیں، دین کے بارے میں سوال کی اہمیت، یہ ٹاپک ہے اس کا عنوان۔ ون سفیان ابن عبداللہ ثقفی، سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قل، تو میں نے کہا، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قل لی فی الاسلام قولا، کہہ دو میرے لیے اسلام کی بابت ایسی بات، قل لی، کہہ دو میرے لیے فی الاسلام، اسلام کی بابت قولا ایسی بات، کتنا ٹو دی پوائنٹ جو سوال ہے، لا اسأل عنہ احدا بعدک، کہ میں نہ پوچھوں اس کے بارے میں، اس بابت، اس دین کے بارے، سوال کے بارے، احدن، کسی ایک سے بھی، بعدہ کا، آپ کے بعد۔ وفی روایت، انور کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ لا اسأل عنہ احدن غیرہ کا، کہ نہ میں پوچھوں یا مجھے ضرورت پوچھنے کی نہ پڑے کسی سے بھی، فی احدن غیرہ کا، آپ کے علاوہ، آپ کے علاوہ کسی اور سے پھر کوئی پوچھنے کی مجھے ضرورت نہ رہے۔ قال، آپ نے فرمایا، اچھا یہ بات ہے تو پھر سن، قل، کہہ دو، آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا، ثم استقم، پھر اس پر ثابت قدم ہو جاؤ، ٹھیک ہو گیا جی۔ استقامت اس میں واضح ہے، دین میں استقامت، دین کے بارے میں سوال کی اہمیت و افادیت، ایک تو یہ فائدہ اس میں، دین میں استقامت مطلوب ہے، ایک یہ ہے بات کہ کہنے کے بعد لا الہ الا اللہ پھر اس پر استقامت، جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ
اگر گویم مسلمان بلرزم کے دان میں مشکلات لا الہ رہا. ہاں جی، تو مسلمان ہونے کے لیے اگر کلمہ لا الہ الا اللہ کہہ دیا ہے تو پھر آپ سمجھ لیجئے کہ مشکلات کا نہ ختم ہونے والا آزمائشوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، اس پر استقامت چاہیے. اور کئی لوگ ہیں بیچارے بڑے عزم کے ساتھ نماز شروع کرتے ہیں، 4 دن پڑھنے کے بعد پھر ختم. تو یہ استقامت نہیں ہے. دین میں استقامت کے دنیاوی اخروی ثمرات، اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد، یہ بڑا معروف ہے اس لیے میں نے لکھ دیا ہے. ان اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ التی کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ. یہ پوری آیت میں نے نہیں لکھی، میں نے حوالہ دے دیا سورہ فصلت آیت نمبر 30 ہے، اس کو آپ پڑھ لیجئے قرآن مجید سے. استقامت سے مراد یہ ہے کہ جن لوگوں نے کہہ دیا کہ ہمارا پروردگار اللہ تعالی ہے، پھر وہ اسی پر قائم رہے. مطلب یہ کہ توحید و سنت کو مان لینے کے بعد، جیسا فرعون کہ جو جادوگر تھے، اللہ اکبر، تو توحید و سنت کو مان لینے کے بعد شرک و بدعت میں آخر دم تک مبتلا نہیں ہوئے، اور زندگی کے ہر کام میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کو لازم رکھا. یہ استقامت. آگے حدیث نمبر 16، فلاح دارین کا کافی و شافی نسخہ. یہ میں نے اس کا ٹاپک، اس کا عنوان دیا ہے، دونوں جہانوں کی کامیابی کا کافی و شافی نسخہ ہے. اللہ اکبر. تو کیا نسخہ آتے ہیں دنیا میں، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہم کامیاب ہوں. وان طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، جاء رجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، حاضر ہوا، من اہل نجد، اہل نجد سے. نجد علاقہ ہے یہ ریاض کی جانب نا، آپ یو اے سے جائیں نا بائی روڈ تو آگے راستے میں آپ کراس کریں گے اس نجد کے علاقے کو. سائر الرا سے، پورا گندا بالوں والا، اٹے ہوئے بال ہیں، گرد پڑی ہوئی ہے. سائر الراس، نسمع دویہ صوت ہی، اور ہم سن رہے تھے اس کی آواز کی گونج، دویہ صوت، ولا نفقہ ما یقول، اور ہم نہیں سمجھ پاتے تھے جو وہ کہتا تھا. سر ہٹا ہوا گرد سے، گرد و غبار سے، اور بولتا ہے جب تو ہم سنتے تو ہیں اس کی آواز کی صرف گونج ہی، اور ہمیں پتہ نہیں چل رہا، سمجھ نہیں پا رہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے یا کیا کہتا ہے. حتی دنا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو گیا. فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الْإِسْلَامِ، تو ناگہاں وہ پوچھ رہا تھا آپ سے اسلام کے بارے میں کہ اسلام کیا ہے. بیچارہ بدوی ہوگا جس سے پہلے جس حدیث میں ذکر ہوا ہے اس کا. فقالا، تو کہنے لگا، فقالا، ہاں تو اسلام کے بارے میں پوچھ رہا تھا، یسأل عن الاسلام. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، خمس صلوات فی الیوم واللیلہ، 5 فرض نمازیں رات اور دن میں. ٹھیک ہو گیا جی، 5 صلوات. فقالا، تو کہنے لگا، حل علیہ غیرہن، کیا اس کے علاوہ بھی مجھ پر نمازیں ہیں. فقالا، آپ نے فرمایا، لا، نہیں، الا ان تطوع، مگر یہ کہ تو نفلی پڑھ لے. نفل پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں، لیکن فرض یہی ہے جو کہ اللہ کی بارگاہ میں جس کے بارے میں سوال ہوگا. اب آپ ذرا سنیے گا، یہ بڑی اہم بات ہے، یہ عام لوگ نہیں جانتے. لوگوں کو بیچاروں کو جو نہیں نہ پڑھتا نماز، اس کو نمازی بنانے کے لیے یہ بعض جاہل لوگ 17 رکعتیں پڑھاتے ہیں اس کو عشاء کی، اور کہتے ہیں اگر چھوڑ دی تو کوئی فائدہ نہیں نماز کا. ولیعاذ باللہ، جہالت کی انتہا ہے اس معاشرے میں. دیکھیے، وہ عربی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان لیا کہ بیچارہ مصروف ہے اور تھکے ہوتے ہیں یہ لوگ سارے دن محنت کر کے. اب اس کو اتنا ہی بتائیے جتنا یہ کر سکتا ہے، جو ضروری ہے.
جس کا سوال ہوگا. نوافل تو درجات کی بلندی کے لیے ہیں، یا جو فرض ہیں ان میں کمی آگے آئے گا اس میں انشاءاللہ کہ نفلوں کا کیا ثواب ہے اور کیا فائدہ ہے. باقی اصل جو سوال ہوگا وہ تو فرض نماز کا ہے، ہر فرض چیز کا سوال ہے، باقی کسی کا نفلی کا نہیں. تو اب قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وصیام شہر رمضان، اور اسی طرح رمضان کے مہینے کے روزے ہیں، فرض روزے. فقال، وہ کہنے لگا حل علی یا غیرہ، کیا اس کے علاوہ بھی مجھ پر کوئی روزے ہیں؟ قال، آپ نے فرمایا لا، نہیں، الا ان تطوع، مگر یہ کہ تو نفلی روزے رکھ لے. قال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راوی کہتے ہیں طلحہ بن عبید اللہ کہ وذکر اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الزکوۃ، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے زکوٰۃ کا ذکر کیا. فقال، تو کہنے لگا حل علی غیرھا، کیا اس پر، اس فردی زکوٰۃ کے علاوہ بھی مجھ پر کچھ ہے؟ فقال، آپ نے فرمایا لا الا ان تطوع، نہیں مگر یہ کہ تو نفلی صدقات وغیرہ دیتا رہے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق یا توفیق کے مطابق. فرض یہ ہے. قال، تو راوی کہتے ہیں فادبر الرجل، اب یہ اتنا جب اس نے سن لیا، اب اس میں بھی حج کا ذکر نہیں، اس لیے کہ حج فرض نہیں ہوا تھا، جیسے کہ میں نے کہا ہے کہ جمہور اہل علم کے ہاں حج جو ہے وہ 9 ہجری میں یعنی بالکل آخر میں فرض ہوا تھا. فادبر الرجل، تو آدمی وہ پلٹا، پیٹ پھیری اس نے کمر واپسی کے لیے. واہ یقول، اور وہ اس حال میں کہ وہ کہہ رہا تھا واللہ، اللہ کی قسم، لا ازید ولا ھذا، نہ میں اس سے زیادہ کروں گا، ولا انقص منہ، اور نہ اس سے کم کروں گا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتا دیا ہے، اس سے نہ کمی نہ زیادتی، کچھ نہیں کروں گا، اسی کے مطابق عمل کروں گا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا الرجل ان صدقہ، کامیاب ہو گیا آدمی اگر اس نے سچ کہا. لو جی، اللہ کے پیغمبر نے تو اس کو فلاح کامیابی کی ضمانت دے دی. ہمارے آج کی جو ہم لوگ ہیں نا، ہم نہیں دیتے اس کو. ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی 16 رکھتے تو پڑھنی پڑیں گی، وہ بیچارہ ویسے ہی بھاگ جاتا ہے، وہ فرض بھی نہیں پڑتا. یہ حکمت عملی بہت بڑی چیز ہے. صاحب علم جو ہیں ان کو یہ چیز سزاوار ہے. یہ جاہل لوگ جو ہیں لوگوں کو دین سے ڈراتے ہیں، بگاتے ہیں. السلام علیکم حدیث، سر. جی جی وعلیکم السلام، جلدی ذرا، ٹائم کوئی نہیں ہے کہ حدیث ہماری سر رہتی ہے ابھی. سر جو وطر نماز ہے یہ بھی فرض میں آتی ہے؟ وطر آئے گا آگے انشاءاللہ، بڑا وسیع پیمانے پہ گفتگو کریں گے. سر دست وہ فرض نہیں ہے، وہ ہے سنت مؤکدہ. جی روزانہ سر چھوڑنا ٹھیک. بھی نہیں چاہیے، اور اگر چھوٹ جائے کبھی کبھی تو اس کی قضا نہیں ہے. صحیح یہ ہے. حدیث کے ٹھیک ہے فوائد سر، و شکریہ. مسائل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق کہ ہر وقت اور ہر کسی کے لیے آپ کے دروازے کھلے تھے. کوئی بدو ہے، کوئی دوسرا ہے، کوئی تیسرا ہے، کوئی کافر ہے، کوئی مسلمان ہے، ہر ایک کی بات سنتے، کھڑے ہو کر پوری جواب دیتے. اخروی کامیابی کے لیے فرائض و واجبات کی ادائیگی ضروری ہے، نفلی ضروری نہیں. نفل درجات کی بلندی اور فرائض میں کمی اور کوتاہی کو پورا کرنے کے لیے ہیں. نفلی عبادات ایک تو فرائض کی کمی پوری کرنے کے لیے اور دوسرے درجات کی بلندی کے لیے رکھے گئے ہیں. تو نمازیں صرف 5 ہی فرض ہیں، ان کے علاوہ بقیہ تمام نمازیں یا تو سنت ہیں اور یا مستحب، بشمول وطر کی نماز کو. آپ کا جواب آ گیا ہے. عیدین کی نمازیں اور سورج و چاند گرہن کی نمازیں وغیرہ یہ سب جو ہیں یہ فرض نہیں ہیں، باقی ان کا اجر بھی بہت ہے. اور یہ دیکھیے حدیث، اتنی لمبی حدیث آ گئی، ٹائم ختم ہونے والا ہے، جو آپ بس میرے ساتھ رہیے گا. وان ابن عباس رضی اللہ عنہما، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن اور آپ کے بڑے ہی لاڈلے اور چہیتے صحابی، سبحان اللہ. قالا، ان سے یہ روایت ہے، کہتے ہیں ان وفد عبد القیس، عبد القیس کے وفد ڈیلیگیشن وہ آیا. لما آتا وہ نبی، جب وہ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. قال رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من القوم او من الوفد، کون قوم ہے آنے والی، یا آپ نے یہ الفاظ فرمائے او من الوفد کہ کون لوگ ہیں وفد میں آنے والے، کس علاقے کا وفد ہے، کس علاقے کے لوگ ہیں. یا رابی کو شک پڑ گیا، اس لیے انہوں نے دونوں الفاظ استعمال کر دیے. قالو، کہنے لگے ربیہ، بنو ربیہ، ربیہ قبیلہ کے لوگ ہیں عبد القیس کے وفد. قال، آپ نے فرمایا مرحبا بالقوم، مرحبا، موسٹ ویلکم، آپ کا آنا مبارک ہو ایسی قوم کا. او بالوفد، یا آپ نے وفد کا لفظ استعمال کیا. یہ پیچھے جو آ رہا ہے نا، راوی کو شک پڑ گیا اس لیے وہ یہاں بھی دونوں لفظ استعمال کیے. مرحبا بالقوم آپ نے کہا یا مرحبا بالوفد.
غیر خزایا ولا ندامہ، کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ نہ وہ رسوا ہوئے اور نہ انہیں کوئی شرمندگی اٹھانا پڑی دین کے معاملے میں، تو آپ نے انہیں مرحبا کہا کہ نہ رسوا ہوئے اور نہ یہ آنے والے ربیہ قبیلہ کے لوگ۔ قالوا، کہنے لگے، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انا لا نستطيع ان ناتيك الا في الشهر الحرام، کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نہیں طاقت رکھتے مگر یہ کہ ہم آپ کے پاس حاضر ہوں، الا فی الشهر الحرام، حرمت کے مہینے میں، حرمت کے مہینے میں ہی ہم آ سکتے ہیں، آگے پیچھے ہم نہیں آ سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وبیننا وبینک ھذا الحی من کفار مضر، کہ ہمارے درمیان اور آپ کے درمیان یہ مضر، کفار کی مضر بستی حائل ہوتی ہے، ہمارے اور آپ کے درمیان یہ کافروں کی بستی ہے مضر۔ مضر قبیلہ جو ہے وہ کافر ہیں اور ان کی بستی ہمارے اور آپ کے درمیان ہے، تو ہم حلال یعنی حرمت کے مہینے میں بھی ہی آ سکتے ہیں، جس میں یہ لوگ قتل و غارت، کافر بھی جو ہیں وہ بھی رک جاتے ہیں قتل و غارت سے، اور ہم امن میں رہتے ہیں اس ان حرمت کے مہینوں میں، صرف ہم آپ کے پاس آ سکتے ہیں، ورنہ یہ ہمیں راستے میں روکتے ہیں اور پریشان کرتے ہیں۔ فمرنا بامر فصل، تو ہم آ گئے آپ کے پاس، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایسے معاملے کی خبر حکم دیجئے، فمرنا بامر فصل، جو کہ ڈیسیزو جسے کہتے ہیں نا، بڑا فیصلہ کن، بڑا کمپریہنسو معاملہ، ایسا ہمیں بتائیے، بڑا ہی جامع، کہ ہمیں تفصیل کے بغیر سمجھ آ جائے۔ نخبرو، تاکہ ہم خبر دیں، بتلا سکیں، بہی اس کے بارے میں، من ورانا، اپنے ان بھائیوں کو بھی جو ہمارے پیچھے ہیں، جن کو ہم چھوڑ آئے ہیں، وندخل بہی الجنت، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس پر عمل کر کے جنت میں بھی داخل ہو سکیں۔ وسألوه عن الاشربہ، اور خاص طور پر انہوں نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پینے کے بارے میں، کیونکہ شرابیں بڑی چلتی تھیں اس دور میں، پینے کے بارے میں پوچھا۔ فامرهم باربعین، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا 4 چیزوں کا، ونہاهم عن اربعین، اور ان کو روکا 4 چیزوں سے، 4 چیزوں کا حکم دیا آپ نے اور ان کو 4 چیزوں سے روک دیا، یعنی جو چیزیں آپ سمجھتے تھے کہ ان کو روکنا چاہیے سر دست، اور جن کا حکم دینا چاہیے۔ آمرہم بالایمان باللہ وحدہ، ایک تو اللہ کے پیغمبر نے ان کو ایک اللہ پر ایمان لانے کا حکم دیا۔ قال، اور آپ نے فرمایا، اتدرون ما الایمان باللہ وحدہ، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ وحدہ لا شریک، ایک اللہ پر یکتا پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ قالوا، کہنے لگے، اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اس کے رسول ہی جانتے ہیں، ہمیں تو اتنا بھی نہیں پتا کہ اللہ پر ایمان لانے کا، اکیلے اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے۔ قال، آپ نے فرمایا، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وصیام رمضان۔ ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں، اب بار بار یہ آیات، یہ الفاظ گزرے ہیں۔ وَأَنْتُؤْتُوا، اور یہ الفاظ جو ہیں ان کا ترجمہ کریں گے، وَأَنْتُؤْتُوا، اور یہ کہ تم دو، من المغنم، غنیمتوں کے مال میں سے، الخمسہ، خمس 5واں حصہ، یہ چیز آپ نے اللہ کے رسول نے اضافہ فرمایا کہ اگر تم جہاد میں کافروں کے خلاف لڑو اور آپ کو مال ملے تو اس میں سے آپ کو 5واں حصہ جو ہے وہ دینا ہوگا، 1/5۔ اور 4 چیزوں سے آپ نے روکا ان کو، یہ 4 چیزوں کا تو حکم دیا، وَنَهَاهُمْ عَنِ الْأَرْبَعِينَ، اور 4 چیزوں سے آپ نے ان کو منع کیا۔ ایک تو عن الحنتم، حنتم سے، والدباء، اور دبا سے، والنقیر، اور نقیر سے، والمزفت، اور مزفت سے۔ وقال، اور فرمایا، احفظوہن، یہ جو چیزیں میں نے بتائی ہیں، 4 چیزوں کا حکم اور 4 چیزوں سے روکا ہے، ان کو آپ یاد کر لو۔ وَأَخْبِرُوا بِهِنَّ، اور ان کو انہی چیزوں کی بابت اپنے پیچھے جو لوگ ہیں قوم کے لوگ، ان کو بتلا دو۔ وَأَخْبِرُوا بِهِنَّ مَن وَرَاءَكُمْ، جو آپ کے پیچھے لوگ ہیں، اپنے پیچھے لوگ ہیں، ان کو ان کے بارے میں خبر بھی دے دو۔ متفق علیہ، یہ متفق علیہ، امام بخاری امام مسلم نے حدیث روایت کی ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ الفاظ جو ہیں، یہ آپ نے 4 چیزوں سے روکا، ان کو ذرا آپ دیکھ لیجئے، یہ ان اربعین عن الحنتم سے کیا مراد ہے؟ حنتم، ایک تو حنتم جو ہے اس کو مرتبان کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، مرتبان لکھ لیجئے، ذہن میں رکھ لیجئے۔ والدبا جو ہے یہ الدبا، کدو کے تومبے، کدو نہیں ہوتے، پک جاتے ہیں، بڑے بڑے ہو جاتے ہیں، وہ بیج ان میں نکل آتے ہیں، اور وہ بعض لوگ ان کی کنگیں بھی بناتے ہیں اور ان پہ داغا۔ تو کدو بڑے بڑے جو ہیں، وہ جاہلیت میں وہ ان کے برتن بنا لیا کرتے تھے لوگ، درمیان سے کاٹ کے۔ تو کدو کے تومبے
واحد اس کا جو ہے نا سنگولر وہ آتا ہے دباعتن، اور الدبا جو ہے یہ پلورل ہے، جمع ہے۔ اور آگے النقیر، النقیر کہتے ہیں درخت کا کھوکھلا تنا، کھجور وغیرہ کا، اس وقت کھجوریں ہوتی تھی نا، تو کھجور کا جو اندر سے خالی ہو، اوپر اوپر سے تنا لگے اور اندر سے خالی ہو، تو کھجوروں کا تنا جو ہے یہ بھی النقیر۔ اور المزفت، مزفت جو ہے وہ برتن ہے جو روغن کیا ہوا ہو، المزفت۔ زفت کہتے ہیں تارکول کو، یہ جو ہوتی ہے نا لک، کالی کالی لک جسے کہتے ہیں روال، زفت۔ تو زفت السفینہ، یعنی لوگ کیا کرتے تھے آج بھی نا، جو کشتی وغیرہ لکڑی کی ہوتی ہے اس کو پانی کے اندر لے جانے سے پہلے اس کو جو ہے وہ زفت وغیرہ، کشتی پر زفت لگاتے ہیں، یعنی روغن وغیرہ مال لیتے ہیں تاکہ پانی اندر داخل نہ ہو، وہ موم کی طرح کی ہوتی ہے، تو وہ جو ہوتی ہیں درزیں اس کے اندر وہ پیوست ہو جاتی ہے، پانی نہیں اس کے اندر نکلتا جاتا، تو اس میں وہ پہلے اس کشتی وغیرہ پر زفت ڈال لیتے ہیں، لگا لیتے ہیں۔ تو مزفت ایسا برتن جس پر یعنی زفت لگائی گئی ہو، پالش کیا ہوا، روغن کیا ہوا، المزفت۔ تو اصل میں شیخ یہ میں چار چیزیں جو تین سے روکا ہے، یہ آگے فوائد میں ہم پڑھتے ہیں، یہ آخری حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لطف و کرم کی انتہا اور آنے والے وفد کی عزت افزائی کی ایک جھلک، آپ نے جس طرح ویلکم کیا اپنا وفد عبد القیس کو، اور جس طرح ان کو بتایا آپ کا یہ لطف و کرم امت کے لیے، واضح ہوتا ہے وفد سے مراد جماعت کے وہ سرکردہ لوگ جو کسی قوم کی طرف سے منتخب ہو کر کسی کام کی خاطر بادشاہ یا کسی بڑے آدمی کے پاس جائیں، یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے ڈیلیگیشن وغیرہ، وفد کسے کہتے ہیں۔ حرمت والے مہینے چار ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ تین ایک ساتھ آتے ہیں لگاتار، اور ایک الگ ہے رجب، یہ 4 مہینے، ان میں مشرک جو ہیں وہ بھی قتال سے رک جاتے تھے، اور آج بھی ہمارے دین میں بھی ان کو باقی رکھا گیا ہے۔ مال غنیمت سے 5واں حصہ بیت المال میں جمع کرانے کا حکم، 5واں خمس جو ہے وہ اللہ کے رسول نے ان کو یہ الگ بتایا تھا۔ شریعت طاہرہ میں خمر یعنی شراب اور ہر نشہ آور چیز کی قباحت کا ذکر ہے، اور اس سے نفرت کرنے اور بچنے کی دلیل۔ تو یہ جو برتن چار جن کے آپ نے روکا ہے جن سے، یہ اصل میں اس میں شراب استعمال ہوتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت شراب کو روکنے کی وجہ سے ان کو یہ کہا کہ ان برتنوں سے بھی اجتناب کیا جائے، پانی بھی اس میں نہیں پی سکتے، آپ عام کھانا جو حلال ہے وہ بھی نہیں کھا سکتے۔ بعد ازاں ان برتنوں کا حلال اشیاء کے لیے استعمال جائز قرار دے دیا گیا۔ تو جب لوگوں میں دین عام ہو گیا اور نفرت ہو گئی، شراب کو حرام قرار دے دیا گیا دل و جان سے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی کہ اب یہی برتن پانی پینے کے لیے یا دیگر کاموں کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو سبق کے حوالے سے حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ کے ہاں دوہرے اجر کے مستحق کون سے 3 قسم کے لوگ ہیں؟ حدیث میں مذکور الفاظ اللہ بحق الاسلام، اسلام کے حق میں کیا مراد ہے؟ اخروی نجات کے لیے کم از کم کن اعمال کی بجا آوری ضروری ہے؟ اور وہ کون سے بڑے گناہ ہیں جو عہد جاہلیت میں پھیل چکے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان قل آمنت باللہ ثم استقم کی وضاحت کریں۔ تو اسی پر اکتفا کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ کہا سنا اللہ اس پہ عمل کی توفیق دے،